अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस ज़ात के लिए है जो सातवें आसमान के ऊपर अर्श पर बैठकर कायनात का निज़ाम चला रहा है, और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामी इसमें गरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ाते मुक़द्दसा मुबारका मुताहरा के रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके ज़रिए अहले कायनात की रहनुमाई और हदायत का बंदोबस्त फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आज मैं बयान करना चाहता हूँ कि औरतों और मर्दों की नमाज में क्या फ़र्क है। मर्दों और औरतों की नमाज में क्या फ़र्क है कि इसी एक ही तरह नमाज पढ़नी चाहिए कि मर्दों और औरतों की नमाज में फ़र्क है। तो मेरे भाइयों और बहनों, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, बुखारी शरीफ किताबुल अज़ान के अंदर ये रवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा है। इस हदीस की शरह में मुजमुआ रसाइल और तजल्लियात सफदर में है, मोहम्मद अमीन सफदर देवबंदी लिखते हैं, इस रवायत में कोई शक नहीं कि इस हदीस के अमूम में मर्दो औरत समेत पूरी उम्मत शरीक है, और पूरी उम्मत पर लाज़िम है कि वो उसी तरह नमाज पढ़े जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। पूरी उम्मत पर लाज़िम है, औरतों मर्दों हत्ता के खुसरे बूढ़े बच्चे, पूरी उम्मत पर लाज़िम है कि वो उसी तरह नमाज पढ़े जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, औरतों ने भी और मर्दों में उसी तरह नमाज पढ़नी है जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। फर्क ये है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मसले में, किसी नमाज में, किसी हालत में अगर फ़र्क बयान किया है, सही हदीस से मिल जाता है तो हमने फ़र्क करना है, वरना इस हदीस की रूह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमने नमाज पढ़नी है, मर्दों ने भी और औरतों ने भी। तो मेरी बहनों, अक्सर उलमा ख़ुसूसन अहनाफ जो हैं वो बयान करते हैं नमाज में कि औरतों की नमाज अलग है, मर्दों की अलग है, औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क है। तो इसमें बहुत से फ़र्क बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे मजमुअ ज़वाइद के अंदर इमाम नूरुद्दीन हैसमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मर्द जो है अपने हाथ कानों तक उठाएं। नमाज में तकबीर तहरीमा के वक़्त, नमाज शुरू करते वक़्त जो ऐसे हाथ उठाए जाते हैं वो कहते हैं कि कानों तक उठाए जाएं, और औरतें जो हैं अपनी छातियों तक उठाएं। ये जो छातियां होती हैं, छातियों तक अपने हाथ उठाएं, और मर्द जो है कानों तक उठाएं। तो इस रवायत को
امام نور الدین ہیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے والی ام یحجہ جو ہے وہ مجہولہ ہے، اس کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں ہے وہ کون تھی۔ تو اسی طرح خزائن السنن یہ بھی دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ام یحجہ مجہولہ ہے، مجہول ہے، اور تجلیت صفدر کے اندر بھی لکھا ہے کہ ام یحجہ مجہول ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ احناف کے علماء نے کیوں لکھا کہ بعض روایتوں میں، حدیثوں میں ام یحجہ نے جو بیان کی ہیں وہ احناف کے خلاف ہیں، ان کے مسلک کے خلاف ہیں، ان کے امام کے قول کے خلاف ہیں، تو انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ بات جو صحیح بنتی تھی وہ لکھا کہ ام یحجہ مجہول ہے، جس طرح دیگر محدثین نے کہا۔ تو اپنی اپنی کتابوں میں یہ کہا، یہ بھی ام یحجہ سے روایت ہے کہ مرد جو ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، عورتیں چھاتیوں تک ہاتھ اٹھائیں، اور حنفی علماء نے اس کو یہ فرق بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف میں اور بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز میں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز کے اندر، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع للبخاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبدربہ بن سلیمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھی، کندھوں تک۔ تو یہ بھی، اس کی سند بھی ٹھیک ہے۔ تو صحیح سند سے، صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور صحابیات بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھی۔ تو اس مسئلے میں ہاتھ اٹھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح مرد بھی اتنے ہی ہاتھ اٹھائیں گے، عورتیں بھی اتنی ہاتھ اٹھائیں گی، یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ عورتیں چھاتی تک اور مرد کانوں تک اٹھائیں۔ کانوں تک کی ایک روایت ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول کانوں تک بھی اٹھاتے تھے، تو میرے بھائیوں کندھوں تک صحیح ترین حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اس لیے عورتیں بھی کندھوں تک، صحابیات بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتی تھی۔ تو ہاتھ اٹھانے میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو جی اثر بیان کیا گیا ہے، خود بیان کرنے والا حدیث کا جو امام ہے وہ خود کہتا ہے یہ مجہول ہے، یہ ام یحجہ مجہول ہے، دیگر حنفیوں نے بھی کہا مجہول ہے، اور مجہول کے متعلق اتفاق ہے کہ وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور فرق بیان کیا جاتا ہے، ہاتھ باندھنے کہاں باندھنے ہیں۔ اس مسئلے میں عبد الرحمن عزیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے لکھتے ہیں کتاب الفقہ علی المذاہب اربعہ، جلد نمبر 1 صفحہ 251 میں، طبع برود لبنان سے یہ چھپی ہے کتاب الفقہ۔ تو اس میں لکھا کہ حنبلی جو ہیں، حنبلی حضرات کہتے ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں دونوں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، مرد اور عورتیں دونوں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اور علامہ عبداللہ لکھنوی حنفیوں کے یہ علامہ ہیں، یہ اپنی کتاب سایہ شرح وقایہ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے، احناف کا، یعنی سب احناف کا اس بات پہ، دیوبندی، بریلوی اور جماعت اسلامی، ان سب کا اتفاق ہے کہ عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اس طرح عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ یہ ہے، اس پر کہتے ہیں اتفاق ہے، یہ عورتوں کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں مرد جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جو روایت ہے بالکل ضعیف روایت ہے،
اور رہا سینے پر عورتوں کا، سینے پر ہاتھ باندھنے پر ان سب نے یہ اتفاق کیا کہ عورتوں کو بالاتفاق سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ تو میرے بھائی صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اعلیٰ صدر ہی سینے پر باندھتے، نماز میں آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے، اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث احمد میں حلب تائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے نماز میں۔ اور طوس رحمۃ اللہ یہ تابعی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور سینے پر باندھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، عورتوں کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے اور مردوں کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے۔ صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے، مرد اور عورت کی نماز میں ہاتھ باندھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک فرق بیان کیا جاتا ہے کہ عورتیں جب سجدہ کریں، جس طرح مفتی ابراہیم دیوبندی اسحاق آبادی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ارکان اسلام میں، اور اس میں باب ہے نماز مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق، تو لکھتے ہیں کہ جب عورتیں سجدہ کریں اور تشہد میں بیٹھیں تو اپنی تشہد میں دونوں رانے جو ہیں وہ ایک طرف نکال دیں، دونوں رانے ایک طرف نہیں، دونوں رانے دونوں پاؤں ایک طرف نکالیں اور سرین پر یعنی کوہلے پر عورت بیٹھے، سمٹ کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور سرین پر کوہلے پر بیٹھے۔ اس طرح بیٹھنا کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے، عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام حنفی علماء نے اس طرح بیٹھنے کے لیے کہا کہ تشہد میں عورتوں کو اس طرح بیٹھنا چاہیے، اور کہتے ہیں اسی روایت میں بیان کرتے جو دلیل لیتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرد جو ہیں وہ اپنے بیٹھتے وقت تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کریں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں، یہ مردوں کے لیے، اور تو دونوں پاؤں نکالیں اور سرین پر بیٹھیں، دونوں پاؤں ایک طرف نکالیں۔ یہ فرق بیان کیا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں یہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بالکل ثابت نہیں ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ خود اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اپنی کتاب سنن کبریٰ بہقی میں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے عطا بن عجلان، یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ خود لکھتے ہیں حدیث نقل کرنے کے بعد عطا بن عجلان جو ہے اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی وہ ضعیف ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ راوی متروک ہے، اور فرماتے ہیں بلکہ امام ابن معین رحمۃ اللہ نے اور امام فلاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ راوی کذاب ہے، یہ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا، یعنی یہ حدیث جو ہے حدیث نہیں ہے، یہ عطا بن عجلان نے جھوٹی ایک روایت بیان کی، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی ہے، یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نماز بیٹھنے کا طریقہ الگ بیان کیا ہو، مردوں کا الگ بیان کیا ہو، بلکہ اس کے بارے میں امام مکحول شامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے، یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام دردہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں امام مکحول شامی رحمۃ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا امام مکحول شامی تابعی فرماتے ہیں کہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، اور یہ روایت جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے صحیح سند سے، اور عمدۃ القاری امام حنفی امام ہے، عمدۃ القاری میں بھی موجود ہے، اور امام بخاری کی کتاب تاریخ الصغیر للبخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت تاریخ دمشق ابن عساکر میں بھی موجود ہے، اور تغلیل التعلیق میں بھی موجود ہے، 4-5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی۔
اور اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ امام ابراہیم نخعی جو کہ تابعین میں ان کا شمار ہے، وہ بھی فرماتے ہیں عورت کو نماز میں مردوں کی طرح بیٹھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس طرح صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں تم میں سے کوئی مرد یا عورت نماز میں سجدے میں اس طرح اپنے پاؤں نہ بچھائے، اپنے بازو نہ بچھائے جس طرح کتا بیٹھتا ہے، اس طرح اپنے بازو نہ بچھائے۔ تو بعض عورتیں اس طرح کرتی ہیں کہ جب سجدہ کرتی ہیں تو اپنی ہاتھ جب سجدے کے رکھتی ہیں تو کونیاں زمین کے ساتھ ٹچ کر دیتی ہیں، بچھا دیتی ہیں، اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ جوڑ لیتی ہیں، ملا لیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت اپنے سجدے میں اس طرح بازو نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ کتنی سختی سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھنی ہے، سجدہ مردوں کی طرح کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میں تم میں سے کوئی بازو نہ بچھائے جس طرح سجدے میں بازو نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جس طرح اللہ کے رسول سے سجدہ کرتے تھے کہ جب ہاتھ رکھتے کونیاں زمین سے بلند رکھتے، حدیث میں آتا ہے، اور اپنے رانے جو پیٹ سے الگ ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی بکری کا بچہ نیچے سے سجدہ کرتے وقت نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، اتنے اوپر ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اور پیچھے سے دونوں پاؤں جو ہے سجدے میں ایسے بالکل سیدھے کھڑے کرنے ہیں۔ اور جب تشہد میں بیٹھنا ہے تو اگر تو تشہد 2 رکعت نماز ہے تو پھر تشہد میں جب اتحیات پڑھنی ہے اس میں مرد ہو یا عورتیں ہوں تو ایک پاؤں کھڑا کرنا ہے، ایک پاؤں اس کے نیچے نکال دینا ہے اور سرین پر بیٹھنا ہے۔ اگر 4 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، 4 رکعت نماز ہے، تو پہلے تشہد میں پہلا دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، دوسرا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے۔ یہ اتحیات جو مختصر ہوتی ہے اللہ کے رسول اس طرح پڑھتے تھے۔ اور جب آخری تشہد ہوتا جس میں سلام پھیرا جاتا اس میں دایاں پاؤں کھڑا کرتے اور بایاں پاؤں اس کے نیچے نکال کر سرین پر بیٹھتے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نماز میں فرق نہیں، نہ قیام میں فرق ہے، نہ رکوع میں فرق ہے، اور نہ سجدے میں فرق ہے، نہ تشہد میں قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے۔ اس میں مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو فرق بیان کیے جاتے ہیں، مثلا ایک روایت میں ہے کہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی، دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی۔ تو بھائی نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کی حالت میں تو کوئی نہیں علامت، کیونکہ یہ عورت نماز سے پہلے بھی اسے پردہ کرنا چاہیے، اس پر فرض ہے، اس کو اپنے بال چھپانے چاہیے، دوپٹہ لینا چاہیے، اور نماز کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے یہ پردے کا مسئلہ ہے، اس میں نماز کی حالت میں کوئی فرق نہیں مرد عورت کی نماز میں۔ اور عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی نماز بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر پڑھے، صحن کی نسبت اندر کمرے میں زیادہ بہتر ہے۔ ہاں فرض نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے، پہلی مردوں کی صف ہوتی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی، اور خصوصاً عید کی نماز کے لیے تو سب عورتوں کو حکم دیا ہے وہ آئیں، جو حیض والی وہ بھی آئیں، وہ ایک طرف بیٹھ جائیں، دعا میں مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں، عیدگاہ میں آئے، اور جن کے پاس پردہ کرنے کے کپڑا نہیں وہ اپنی ہمسائی سے ادھار لے جائے، اس کی چادر میں چھپ کر آ جائے، سب کو حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، نماز میں مرد کی نماز میں عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور فرق بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ عورت کا ٹخنا جو ہے وہ کپڑے سے ڈھانپا ہونا چاہیے نماز میں، اور مرد کا جو ہے ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف نماز میں نہیں، نماز کے الگ بھی ہے کہ عورت چلتی باہر نکلے، غیر محرم کی نظر اس کے ٹخنے پر نہ پڑے، اس کو ٹخنا اور پاؤں چھپانا، اوپری سطح چھپانی اس کے لیے پردے میں ہے، شامل ہے، حکم ہے۔ اور مرد جو ہے
نماز کے علاوہ جب چلے گا تو اس کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے اور اس کے شلوار یا تہمت جو ہو اس کے ٹخنے سے اوپن ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بعد فرمایا پنڈی تک، آدھی پنڈی تک۔ تو یہ تو نماز کے لگ بھی ہے، یہ نماز کی حالت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی حالت جو حیت ہے نماز کی، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، ان میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دی، اسی طرح عورتوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے، مردوں نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ فرمایا جو میرے نبی کی پیروی کرے گا، نبی کا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، نبی جیسی نماز پڑھے گا، اللہ اس سے خوش ہو کر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ہے میری ساری امت، آقا فرمان میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جن لوگوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول انکاری کون ہے؟ فرمایا جن لوگوں نے میری پیروی کی، میری سنت کے مطابق زندگی گزاری یا نماز پڑھی تو وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا یعنی میری سنت پر عمل نہیں کیا، کسی اور کی سنت پر، کسی اور کے قول پر، کسی اور کے قیاس پر عمل کیا، فرمایا وہ انکاری ہیں، اور انکاری جو ہیں وہ ناری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مردوں کو عورتوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔